बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 23 जुलाई जुमेरात का दिन है और इस वक्त बहुत ही बड़ी खबरें आ चुकी हैं। इन खबरों में अब असरात पाकिस्तान की तरफ बड़ी तेज़ी से जो है वो आते जा रहे हैं। पहले मैं आपके सामने खुलासा रखता हूँ और खुलासे के बाद फिर उसकी आप तफसील देखेंगे। इस वक्त जो ख़तरनाक मामलात शुरू हुए हैं वो सऊदी अरब के अंदर से शुरू हो चुके हैं। एक तरफ तो ईरान अमेरिका के जो अभी ताज़ा तरीन हमले हुए हैं अब तक के, अमरीकी फौजियों की लाशें ट्रंप को मिलते ही जो भारी मिसाइलों के ईरान पर 5 घंटे बमबारी हुई, हत्ता कि इराक ईरान बॉर्डर पर ज़ायरीन अरबाइन के जुलूस के लिए उन पर भी हमला हुआ और बरतानवी इसके साथ जो अड्डे हैं वहाँ भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ईरान ने उसके बाद जो तबाही निकाली वो भी तफसील आपको बताता हूँ। और यमन और ईरान दोनों ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल की धमकियाँ हवा में कैसे उड़ाई। बाबुल मंदब की बहरी नाकाबंदी तोड़ने पर 2 सऊदी अरब के टैंकर्स और उसके बाद सऊदी अरब के खुफिया बेस ज़ोहरान एयरबेस पर ज़ोहरान में वहाँ हमले हुए जहाँ पाकिस्तानी फौज स्क्वाड्रन मौजूद है। हालात बड़े ख़राब होते जा रहे हैं। फील्ड मार्शल का इक़्तिदार इसमें क्यों ख़तरे में आ रहा है। यमन के हमलों के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब समेत प्रॉक्सी नेटवर्क भी ईरान का मुतहरक हो गया। अब आइंदा इन 2 दिनों में क्या होगा। अभी ईरान ने भी कहा है कि आर या पार वाला मामला साफ साफ, और अमरीकी कांग्रेस में भी आज इसराइल की फौज के साथ वोटिंग में जम कर लिया गया है इसराइल अमरीका को। इंटेलिजेंस चीफ का खुफिया दौरा भी है। नेटो से ट्रंप 1 लाख फौजी यूरोप से निकाल के कहाँ लेके जा रहा है। और यूक्रेन की मामलात पर भी अमेरिका रूस की बड़ी अहम मुलाकात हुई और सबसे बड़े दुनिया के तेल के ज़खायर पर वेनेजुएला पर कब्जा करके $13 अरब का अमेरिका ने तेल फरोख्त किया, वेनेजुएला के सदर को अदालत में पेश किया। और माली के अंदर भी आज ट्रंप ने बमबारी का ऐलान किया। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के मामलात इस वक्त महमूद अचकज़ई की क़यादत से निकलते हुए रैलियां, जलसे जुलूस पेशावर में। और अब गेम चेंज मुराद सईद के हाथ में 5 अगस्त से क्या होगा ये तफसील मैं आपको बताता हूँ। इसे आपने गौर से समझना है। लेकिन सबसे पहले ट्रंप की जो धमकी थी ईरान को, जिसमें उसने कहा था अबनाए हरमज़ में किसी एक जहाज़ को निशाना बनाया तो वो ईरान के प्लांट और जोहरी तनसीबात समेत हर जगह हमला करेगा। बाबुल मंदब पर हमला हुआ, हम खुद निपटेंगे इसने कहा था। लेकिन आज शकीक के करीब हौसियों ने सऊदी अरब के 1 नहीं 2 जहाज़ उड़ा दिए और दोनों जहाज़ों को यमन की तरफ से पहले वार्निंग दी गई थी बहरा अमर से ना गुजरे। तो उसके बाद यमन ने कहा था कि इन हमलों का जो जवाब अगर दिया तो फिर उसके बाद सऊदी अरब के अंदर ये घुसकर कार्रवाइयाँ शुरू करेंगे। ये अंसारुल्लाह ने वही किया जो ईरान ने अपनाए हरमज़ में अभी तक किया। एनसिलिया और लैला नामी 2 जहाज़ हौसियों के हमले का निशाना बने, आग में जलते हुए, जिन पर क्रूज मिसाइल से हमले थे। वीडियोज आ चुकी हैं। यमन में सऊदी अरब की जो प्रॉक्सी नेटवर्क है वो भी बड़ी तेज़ी से मुतहरक हुआ। जंग शुरू होगी। एक तरफ अरब अमारात की STS और दूसरी तरफ यमन की सरकारी फ़ौज, ये भी लड़ रहे हैं। और जो अंसारुल्लाह है ये बराह रास्त हौसी सऊदी अरब की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ गेम बहुत तेज़ी से खिते में बदलती जा रही है। सऊदी अरब का जो खुफिया एयरबेस ज़ोहरान में किंग खालिद, वहाँ पर पाकिस्तानी दस्ते भी मौजूद हैं और यहाँ बड़ा ख़तरनाक हमला हुआ। और ये याद रखें कि फील्ड मार्शल ने कल यमन को धमकी दी थी कि अगर हमला हुआ तो वो आप जानते हैं क्या हुआ। अब यहाँ पाकिस्तानी फ़ौज मौजूद है शाह अब्दुल अजीज़ एयरबेस पर, और ये वो हिस्सा है एयरबेस का जिसे इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन नुकसान से ज़्यादा अलामती हमला था कि ये बताने की कि इसमें पाकिस्तान की तरफ से मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला नहीं है, वरना हिंदुस्तान की जंग में जो पाकिस्तान पर हुआ उसमें सऊदी अरब मुदाखलत करता, लेकिन उन्होंने मजम्मत तक नहीं की थी। ये डॉलरों के चक्कर में इस जंग को अपना ना बनाएं। ये ईरान और यमन की बका का मसला है, पाकिस्तान की बका का नहीं। ये दिफाई मुआहदे सऊदी अरब के यूक्रेन के साथ भी हैं, चीन के साथ भी हैं, बरतानिया के साथ भी हैं। दुनिया का कोई मुल्क उन्हें छोड़ा नहीं है। अगर 15 ममालिक से ईरान लड़ सकता है तो ज़ाहिर है 16 से भी लड़ लेगा। लेकिन ये इतने तर्न वाला होते तो इसराइल अमरीका अब तक निकल चुके होते। कल ईरान ने जो अपने इब्ने अबी तालिब नामी मिसाइल, आप देखें जेली फिश की तरह जो फ़ज़ा में चल रहे थे, ये टेक्नोलॉजी ईरान के इंजीनियर्स की किसी के वहम गुमान में भी नहीं थी। फिर जो शहादतों का मामला है वो भी सबके सामने है। यहाँ तो उन्होंने सारे जर्नल अपनी लीडरशिप दे दी है, तो इनसे लड़ना तो बेवकूफ़ी होगी। फिर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो भी आपके सामने, मैं आगे उसका जिक्र करता हूँ। लेकिन हमारे लिए सबक सीखने के लिए कुवैत, अरब अमारात, कतर, बहरीन और उर्दन ही काफ़ी हैं। जहाँ ईरान के आप रात से अब तक के हमले देखें कि अरब अमारात के अलजराफा से हवाई अड्डे से F-15, F-35 और F-18 निकले और ये बमबारी ईरान पर हो रही है। अब अरब अमारात की आज बारी होगी। अब जंगी एतबार से देखें इन अरब ममालिक के पास असलहा पाकिस्तान से बेहतर है सिवाय एटम बम के। और ये जो ईरान के पास टेक्नोलॉजी है उसको तो खुद अभी तक अमेरिका को समझ नहीं आ रही, इसराइल को समझ नहीं आ रही। आज इसराइल में इस वक्त हाई अलर्ट है कि यरूशलेम जो है वो ईरान के निशाने पर है। और ये जो हिकमत अमली ईरान ने अब तक अपनाई हुई है रात के इन हमलों में, पहले रात के हमले अगर आपको बताऊं जहां उर्दन के एयरबेस पर दोबारा हमले हुए, बड़े ख़तरनाक थे। एयरबेस तो अब तस्वीरों में नज़र ही नहीं आती। कतर में जो अल हदीद पर हमला हुआ वहाँ भी अमरीकी फ़ौज है वो सबसे बड़े सेंट्रल कमांड पोजीशन में है, वहाँ भी अमरीकी फ़ौज गायब नज़र आ रही है। फिर कुवैत के अल सालम एयरबेस पर जो ड्रोन के गोल गिरे, धुएं के बादल और आग, इसका सबूत थी कि ये ड्रोन वहाँ कामयाब हो गए नुकसान पहुँचाने में। कितना नुकसान है अमेरिका ने अभी तस्दीक नहीं की, लेकिन अभी अपने ख़ास तिब्बी अमले के 150 स्पेशल माहिरीन
جو جرمنی سے نکال کر یہاں بھیجے جا رہے ہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں بہت بڑی تعداد میں فوجی زخمی ہیں، شدید زخمی۔ پھر ان اڈوں کے نقصانات کا اندازہ بھی اس بات سے کریں کہ ٹرمپ اپنے 1,00,000 فوجی یورپ سے نکال کے مڈل ایسٹ بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جنگ اب جو تنصیبات پر حملوں کی جنگ بھی بن چکی ہے، اور اس میں یورپ سمیت کوئی ملک ٹرمپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یوکرین کی طرح وہ ایک پراکسی کی مدد تو کر سکتے ہیں، لیکن فوجی نہیں بھیج رہا کوئی بھی۔ اب ایران کے جو سب سے بڑے حملے تھے وہ دیکھیں اربعین میں عراق کے شمال میں بھی ہوئے، وہاں یہ کرد گروپ ہے جو زمینی فوج کے نام پر ایران میں داخل ہونے کی کوشش بھی ہے، اور امریکہ ان گروپوں کو بچانے کے لیے وہاں پوری کوشش کر رہا ہے۔ ایران ان پر تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے کل 4 فوجیوں کے جو جنازے میں شرکت کی جو عراق اردن میں مارے گئے، اس کے بعد ٹروتھ سوشل میڈیا پہ یہ کہا کہ اب سینٹ کام کو کہ جہنم کے دروازے کھول دو۔ ایران پر بمباری کی، 5 گھنٹے انہوں نے بمباری کی، اہواز میں، زیارت میں، سریک میں، شہر زنجان ہے وہاں، اور سب سے خطرناک حملہ جو شملچہ میں وہاں عراق ایران بارڈر پر زائرین جو اربعین کے جلوس میں جا رہے تھے بصرہ کے قریب، ان پر بھی حملہ ہوا، اس میں 2 شہادتیں بھی کنفرم ہوئیں۔ اور یہ ابھی تک امریکہ کا آپ دیکھیں کہ ایک بھی ایسا حملہ کامیاب نہیں ہے جس کا یہ دعویٰ کر سکے، کوئی ایسی بڑی اہم کامیابی ان 11 دنوں میں نہیں ملی۔ اس کی وجہ ایک تو اس لیول کی انٹیلیجنس اب ان کے پاس موجود نہیں ہے، نہ جوہری پروگرام کے بارے میں، نہ ان کی اہم تنصیبات کے بارے میں، کیونکہ ایران نے دوسری جنگ کے دوران جو بڑا آپریشن کر کے اسرائیل امریکہ کا جاسوسی نیٹ ورک ختم کیا تھا، شہادتیں تو ہوگی ان کی اس دوران، لیکن انہوں نے اپنے سسٹم کو خفیہ اور مضبوط بنا لیا۔ اب انہی پرانے مقامات پر بار بار بمباری کی جا رہی ہے، شہری انفراسٹرکچر پر حملے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ جنگ کے جو حالات ہیں وہ ایران کی حکمت عملی سے بڑی تیزی سے بدلے ہیں۔ انہوں نے اس جنگ کو پورے مڈل ایسٹ میں پھیلا دیا ہے۔ ٹرمپ تو یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ ابنائے حرمز کی اسے ضرورت نہیں ہے، لیکن ایران پر بمباری کیوں کر رہا تھا کہ وہ ابنائے حرمز کھول دیں؟ مطلب ایک طرف دعویٰ تھا کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے، جو ہر جنگ میں دعویٰ تھا کہ میں نے تباہ کر دیے، دوسری طرف چین کی سپلائی لائن کو وہ روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اور تیسری طرف وہ تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنے کے دعوے کر رہا تھا۔ یعنی اسے اپنے اہداف کا خود نہیں پتا، یا پھر یہ سارے اہداف اس کا ٹارگٹ ہے، لیکن اصل ٹارگٹ ظاہر ہے اسرائیل۔ ٹرمپ اسرائیل میں جو ابھی دیکھیں کہ فوج ضم ہوئی امریکہ کے ساتھ، یہ بظاہر صاف نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کو ایک تو راضی کرنا تھا، یہ جو سعودی عرب کے ساتھ ڈیل کی توانائی کی، ایٹمی توانائی کی، اس میں 2 سوال اب سب کے ذہن میں بار بار آتے ہیں کہ ایران کی ایک تو جنگ میں اتنی بڑی مدد کون کر رہا ہے، اتنا اسلحہ اور وہ بھی جدید اور اس لیول کا، اور دوسرا ایران عرب ممالک پر کیوں حملے کر رہا ہے، براہ راست اسرائیل پر کیوں نہیں؟ اس کی وجہ دیکھیں کہ سعودی عرب اور امریکہ کے ابھی بہت سے ٹاؤٹس کو، یہ تجزیہ نگاروں کو پروپیگنڈے کے لیے جو نکات دیے جا رہے ہیں کہ دیکھیں جی ایران اسرائیل پہ حملہ نہیں کرتا، مسلم برادران ممالک پہ کرتا ہے، یا ان کی جو حکومت ہے ایران کی وہ پاسداران انقلاب کنٹرول کر رہی ہے، اور یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ سعودی عرب کے معصوم بے گناہ جہازوں پر ہو رہے ہیں جو تیل لے کر گزرتے ہیں وہاں پر، اور پھر یہ دیکھیں جی فیلڈ مارشل نے ایرانی وزیر داخلہ سے ملاقاتیں نہیں، یہ سارا معاملہ اس وقت نیریٹو بنایا جا رہا ہے۔ اب اس کا دیکھیں بڑا آسان سا آپ کو جواب دوں کہ یہاں ایک تو ایران کی مدد کا جو سوال ہے وہ امریکی انٹیلیجنس پہ ابھی تک پھنسی ہوئے تحقیقات میں کہ یہ تنصیبات پہ حملے میں کون مدد کر رہا ہے، جدید ترین ٹیکنالوجی کہاں سے آ رہی ہے، چین دے رہا ہے یا روس دے رہا ہے، پھر یا عرب ممالک وہاں سے ان کے فوجی خود اڈوں کی تفصیلات دے رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے امریکہ کا اس خطے میں ہونا ان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، دفاع میں تو ویسے ہی ناکام ہے، اسرائیل کے دفاع کے لیے وہ موجود ہے۔ ان ممالک میں اب کویت جیسے ملک میں بغاوت ہو رہی ہے، آپ اندازہ کریں، بحرین میں تو حالات آپ کو پتہ ہے، عرب امارات کے اندر پراکسی نیٹ ورک چل رہے ہیں، اب یہاں عرب ملک تنگ آ چکے ہیں، نوجوان ان کے بھی تنگ ہیں، سعودی عرب سمیت۔ اب اسرائیل کا دیکھیں جو معاملہ ہے، اصل یہ سارا دفاع اسی کے لیے ہو رہا ہے۔ اب ایران کو اسرائیل تک پہنچنے کے لیے 6 ممالک، اردن، بحرین، کویت اور عراق خاص طور پر، ان کی فضا سے گزر کر اسرائیل پر حملہ کرنا پڑتا ہے۔ ایران کے جتنے میزائل وہ بحرین، کویت اور اس میں ریڈار، فضائی نظام، لاجسٹک مراکز سے روکے جاتے ہیں تاکہ اسرائیل پر حملہ نہ ہو۔ ایران پہلے اسی لیے تمام رکاوٹیں دور کر رہا ہے، اور جن ممالک نے امریکہ کو اڈے دیے ہیں وہ ایران کے میزائلوں کو، دفاعی نظام کو سے انٹرسپٹ کر لیتے تھے۔ اب ایران ظاہر ہے اسی لیے پہلے ان کا دفاعی نظام ختم کر رہا ہے تاکہ پھر آگے بڑھے، یا باب المندب سے وہ سعودی عرب پر دباؤ اسی لیے بڑھا رہا ہے جو یمن کے حوثی کر رہے ہیں کہ یہ جنگ جو مڈل ایسٹ میں جب تک پھیلے گی نہیں، یہ اس خطے میں امریکہ کا جب تک انخلا نہیں ہوگا یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ ٹرمپ کی کوشش ہے کہ وہ ایران کے جزیرہ خارق پر تیل کے ذخائر پر قبضہ کرے، زمینی فوج جب تک نہیں جائے گی وہ بھی نہیں ہوگی۔ اب ایران اور یمن دونوں بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ محمد باقر غالباف نے جو آج بیان دیا کہ ہماری مکمل جیت ہے یا شہادتیں ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، ہم یہاں کسی صورت میں امریکہ اسرائیلی اثاثے رہنے نہیں دیں گے، اس پورے خطے سے نکال کے چھوڑیں گے، اور دفاعی حکمت عملی سادہ سی ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ اور اب دیکھتے ٹرمپ کس حد تک جا چکا ہے۔ یہ اسرائیل کی جو کامیابی امریکی فوج کے انضمام میں ہوئی یہ بہت بڑا معاملہ تھا۔ امریکہ میں اب نمائندگان نے وہاں 216 ووٹ دے کے اسرائیل کو امریکہ کی فوج کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ 4 ووٹوں کا فرق تھا جو ظاہر اگلا صدر شاید اسے ختم کر سکتا ہے، لیکن ابھی قانون بن چکا ہے کہ دونوں ممالک اب جنگی حکمت عملی، انٹیلیجنس، دفاعی منصوبہ، ڈیفنس سسٹم، مشقیں وغیرہ سب کچھ اکٹھے کریں، یعنی ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ۔
امریکی فوج جہاں جہاں موجود ہے وہاں آپ اسرائیلی فوج سمجھ لیں، اور ظاہر قانون بننے کے بعد تو اب ٹرمپ کے پاس اختیار ضرور ہے، لیکن خارجہ پالیسی میں اسرائیل کا اثر و رسوخ نظر آ رہا ہے۔ جن جن اڈوں پر امریکی فوج تعینات ہے، جیسے سعودی عرب میں جہاں پاکستان کی فوج بھی ہے، عرب امارات، کویت، قطر، بحرین، وہاں پر آپ قانونی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی فوج بھی موجود ہے۔ تو اسی لیے عرب دنیا چاہتی ہے یہاں سے نکلیں۔ ابھی اسرائیل کے انٹیلیجنس چیف کی پک ایکس پہاڑوں پر حملے کا جو ایران کا ٹرمپ نے دعویٰ کیا، ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بھی ٹرمپ کو کہا تھا کہ ایران صرف کاغذی شعر ہے، لیکن حقیقت میں امریکہ نکلا کاغذی شعر۔ یہ ایران کو وینزویلا سمجھ کر گھسے اور 5 مہینے ہو گئے ان کے میزائل گلے تک ابھی تک دھسے ہوئے۔ اور اس ملاقات میں جو سب سے اہم چیز تھی، انٹیلیجنس چیف نیتن یاہو کی مرضی کے بغیر گیا خفیہ طور پر۔ یہ CNN کی رپورٹ ہے، اور اس میں دیکھیں کہ ابھی نیتن یاہو اور ٹرمپ کی ملاقات ابھی تک نہیں ہو سکی۔ انٹیلیجنس چیف کے ساتھ البتہ ٹرمپ مل رہے ہیں، تو کھیل جو وہی لا کر ہے جو جنرل باجوہ نے عمران خان کے ساتھ کیا تھا دورہ روس میں۔ اس کی تفصیل پھر اگلے کسی ویلاگ میں بتاؤں گا، لیکن ابھی اس وقت ٹرمپ کی طرف سے جو حکمت عملی ہے ایران کے بارے میں، اس میں دیکھیں جوہری ہتھیاروں کے متعلق یہ جو پک ایکس ماؤنٹین پر اس نے لانسر اور B-1 B-2 52 بمبار بلا لی ہیں، یہاں یورینیم اور سینیٹری فیوج کا زیر زمین یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ٹرمپ کا اس جنگ سے نکلنے کا آخری راستہ ہے کہ ان پہاڑوں پر وہ بمباری کر کے دعویٰ کرے کہ میں نے یورینیم تباہ کر دیا، میں اب جنگ ختم کر رہا ہوں، کیونکہ 12 دن ہو گئے اور ان فضائی حملوں میں انہیں کچھ بھی نہیں ملا، یہ بلکہ اردن، کویت، بحرین سے ہوتی ہوئی اب سعودی عرب اور اسرائیل کی طرف بڑھ گئی ہے۔ اب ایران کی بجائے یہ مڈل ایسٹ میں پھیل چکی ہے۔ امریکہ کے جو میزائلوں کے ذخائر ہے وہ تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، تو اس لیے ایک پہاڑ پر ڈرامائی حملہ کر کے فیس سیونگ سیف ایگزٹ بھی نکالنا ہے، ورنہ تیل کی قیمتیں اس وقت بے لگام ہے، سٹاک مارکیٹ آپ کو پتہ ہے پھر روکنی بھی ہے۔ ایران کو یہ دعویٰ کر کے کہ میں نے جوہری ہتھیاروں سے روک دیا، ٹرمپ اپنی سیاسی مڈ ٹرم الیکشن کو بھی جیتنا چاہتا ہے، لیکن ایران ان پورے معاملات پہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اور یاد رکھیں ٹرمپ نے 1988 سے دعویٰ کیا وہ جزیرہ خارق پر قبضہ کرنے کا، جیسے وینزویلا پہ اس نے کیا، وہاں صدر کو اغوا کیا اور آج عدالت میں پیش بھی کیا، ان کے $13 ارب کا تیل بھی بھیج گیا۔ یہ چاہتا ہے میں ایران کے ساتھ بھی یہی کروں، وہ ہونے نہیں دے رہے، ان کی بقا کا مسئلہ ہے، اور یہ سارا معاملہ اسی لیے بڑھتا جا رہا ہے۔ اب تیل کی قیمتوں میں دیکھیں 25% اس کے باوجود اضافہ ہو چکا ہے، پیٹرول پمپوں پر آپ کو اصل حالات نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ کے ہوں یا پاکستان کے ہوں۔ اب پاکستان کے حالات میں تو دیکھیں اب یہاں اچانک عمران خان کی رہائی کی فضا بھی مان رہی ہے۔ اب یہ بڑا اہم معاملہ اس ویلاگ کا میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ عمران خان کی قید کو 3 سال جبری اغوا کو پورے ہونے والے ہیں۔ پاکستان کے معاشی حالات 4 سالوں میں آپ کے سامنے ہیں، چاروں صوبوں کے امن و امان کے حالات بھی آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں جو لوگ چینل سے جڑے ہوئے، کشمیر ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، پنجاب میں جنوبی پنجاب تک، پھر معاشی تباہی بھی میں آپ کو روزانہ تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اب 5 اگست کو عمران خان کی قید کا 3را سال آ رہا ہے، یہ پاکستانیوں کے لیے میک اینڈ بریک والی صورتحال ہے۔ اب تحریک انصاف نے تھوڑی بہت ہمت پیدا کی ہے، جرأت پیدا کی ہے، کچھ میدان میں آنے کی کوشش کی ہے، محمود اچکزئی کی مفاہمت پروگرام کو بھی کینسل کیا ہے، اور احتجاج کی ذمہ داری بھی تحریک انصاف نے خود لی ہے۔ ایک طرف یہ پاکستان میں جلسے جلوس ریلیوں کا اعلان تو کر رہے ہیں، لیکن یہاں اصل معاملہ یہ ہے کہ 5 اگست کو اس تحریک کو پیک پر لے جانا ہے، یعنی اسٹریٹ موومنٹ نے ابھی شروع کرنی چاہیے تھی۔ عمران خان کا حکم بھی یہی تھا کہ یہ 5 اگست کو پیک پر ہو۔ اب تحریک انصاف نے 5 اگست کو پشاور میں جلسے کا اعلان کیا۔ اب یہ گیم چینجنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بظاہر تو دیکھیں تحریک انصاف کی عادت کی سوچ ہے، ایک جلسہ کریں گے، اس کے بعد گھر چلے جائیں گے، کچھ نعرے تقریریں لگا کے فیس سیونگ لے لیں گے۔ پاکستان کی عوام لیکن جانتی ہے کہ انہیں کرنا کیا چاہیے، اس جلسے سے گیم کیسے بدل سکتی ہے، خاص طور پر جو KP کی لوکل قیادت ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا کام مرحلہ جو وہ مراد سعید کا ہے کہ مراد سعید اس میں اگر کردار ادا کریں، اس جلسے میں سامنے آئیں، عوام کے درمیان آئیں اور اتنے بڑے لوگوں کی موجودگی میں اسے تحریک میں بدلیں، یہ گولڈن چانس ہے ان کے پاس۔ اس میں عمران خان کی بہنوں کو بھی ہونا چاہیے، یہاں سے یہ مومنٹم بنائیں اگر یہ میرا پیغام ان تک پہنچ رہا ہے۔ مراد سعید اپنی روپوشی ختم کر کے یہاں آئیں، ورنہ 1 سال ایسے ہی مزید گزر جائے گا، اسی دوران ساری تباہی بربادی ہوتی رہی۔ جہاں تک ان کی گرفتاری کا تعلق ہے، اتنی بڑی عوام میں انہیں گرفتار کرنا آسان نہیں ہے، ویسے آج نہیں تو کل انہیں اغوا کر ہی لیں گے، گرفتار کر لیں گے، لیکن اتنے بڑے جلسے میں اگر مراد سعید نکلتے ہیں اور یہاں قیادت کو عوام نکلتی ہے اتنے بڑے جلسے میں، یہاں سے مومنٹم ڈیولپ کرنا، دیکھیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، ڈیولپ کر کے سوابی کی طرف جائیں، پرامن انداز میں دھرنے میں بیٹھ جائیں، اور یہاں عوام کو سب سے بڑا کام کرنا ہے، تحریک انصاف کی قیادت کو ڈکٹیٹ کرنا ہے کہ جلسہ ختم ہونے کے بعد لانگ مارچ یا اس کی رہائی میں بدلنا ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں پورے پاکستان سے اگر لوگ اکٹھے ہوں، صرف خیبر پختونخوا کے نہیں، اس جلسے کو اتنا بڑا جلسہ بنائیں تو باقی سارے حالات تو اس وقت ان کے حق میں، یہ عوام تھوڑا سا لیڈ کرے گی۔ دیکھیں عوامی تحریک جب اس لیول پر پہنچے تو بڑی سے بڑی قیادت مجبور ہو کے پیچھے چل پڑتی ہے، اور یہی راستہ پھر عمران خان کی رہائی کا۔ اس کے علاوہ دیکھیں معاملات یہاں پر پاکستان کو تو یقین کریں ڈبونے میں ابھی یہ مکمل طور پر تیار ہے، یہ خان کو ایسے رہا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ جیسے بھی آپ دیکھ لیں پاکستان ڈوبا ہوا ہے، ابھی لاہور دیکھ لیں، لاہور ڈوبا ہے، بھارت نے ایک سپل وے سے پانی کھولا ہے، صرف چناب میں صرف ایک سپل وے کھولا ہے، اور دیکھیں پورے کا پورا آپ کو پنجاب جو کیا حالات ہیں،
لاہور اس وقت وہ اٹلی کے شہر وینس کا منظر پیش کر رہا ہے. فرق صرف یہ وہ گندا پانی ہے اور جگہ جگہ گڑھے جہاں موٹر سائیکل گاڑیاں گر رہے ہیں. لیکن یہ پاکستانیوں کو اور پاکستان کو جو چچوڑنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان حالات میں بھی بیوروکریٹس 1.8 ارب کی مراعات لے رہے ہیں, کشمیر کے الیکشن لوٹ رہے ہیں, 28ویں ترمیم کی کوششیں کر رہے ہیں, نواز شریف کو کشمیر کا وزیر اعظم بنانے پر, صدارتی نظام پر ایک لمبی گیم کھیلنا چاہتے ہیں. تو جو عمران خان سے مخلص ہوں گے, پاکستان سے مخلص ہوں گے, وہ اس لانگ مارچ میں اکتوبر یا ستمبر کا انتظار نہیں کریں گے. یہ تحریک انصاف کی قیادت کی واردات ہوگی. یہاں لانگ مارچ میں اس کو 5 اگست سے بدلنا ہے. بھارت میں آپ دیکھیں کاکروچ پارٹی ہے, اسے صرف کاکروچ کہا تھا, یہاں تو آپ کو چونٹیاں کہہ کے روز مسلتے ہیں. مہنگائی میں, بے روزگاری میں, امن و امان میں ابرہہ کے ہاتھی آپ کو روز کچلتے ہیں. تو یہاں پاکستان کی عوام ان کے ساتھ یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ بھارت کی عوام کی طرح نکلیں گے نہیں. آپ دیکھیں کہ اب تک کے حالات میں دونوں ممالک میں کتنی بڑی قدر مشترک ہے کہ وہ جو ادارے سے محبت تھی وہ نوجوان نسل کی, وہ نظر نہیں آتی. اب پتہ چل گیا سب کو, 78 سال میں بارڈر پر 2 نمبر نغمے ترانے گا کے خود اسلحہ بیچ کے مال کماتے رہے, خود اپنی بڑی بڑی امپائریں بنا گئے. بھارت میں تو چلو سیاستدان یہ کام کرتے ہیں, پاکستان میں تو یہ اسٹریٹ اوے جرنیل کریں. تو دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جب عوام ان مظالم کو خود سہتی رہے, جیسے پیٹرول میں آپ کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے, جیسے وہ مینڈک کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا, وہ ابھی 1000 لیٹر کا بھی پیٹرول کر دینا 1000 روپے کا بھی, پھر بھی آپ اس کے عادی ہو جائیں گے کیونکہ ٹھنڈے پانی میں آپ کو رکھا جا رہا ہے. اس کے گرم ہونے کا انتظار نہ کریں. انسان کا کام ہے کوشش کرنا. یہ ایران آپ کے سامنے کوشش کر رہا ہے اپنی بقا کی, مار مار کے میزائل 30,000 حملے کسی پر ہو سکتے ہیں اتنے بڑے 5 مہینوں میں, لیکن وہ برداشت کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے ان کی بقا کا مسئلہ ہے. اسی طرح یہ پاکستانیوں کی بھی سیاسی, معاشی امن و امان کی بقا کا مسئلہ ہے کہ جب تک ایسے بد کردار لوگ نہ ہٹے, پرامن انداز میں ان کو سیاسی جمہوری اطاعت سے راستہ نہ دیا جائے, انہیں سیف ایگزٹ نہ دیا جائے, یہ آپ کو اسی طرح ہی پھاڑتے مارتے رہیں گے. اور یہ چاہے معاشی حملے ہوں یا چاہے آپ کو امن و امان کے حوالے سے ہوں یا ان کی آپ کی ہڈیوں سے گودا نکالنے کے بعد, یہ چلتا رہے گا. اگر آپ نے اس کو روکنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہے, پرامن انداز میں, جمہوری انداز میں اسلامی آئینی حق اپنا استعمال کریں اور دنیا کو دیکھیں, ان سے سیکھیں. اور یہ مراد صحیح صاحب کے لیے جو پیغام ہے اللہ کرے ان تک پہنچ جائے اور پھر ان کا نکلنا, ورنہ وہ بھی اسی طرح ہی بیٹھے رہے جس طرح باقی لوگ سزائیں لے کر چھپے ہوئے ہیں, سائڈ پر ہوئے ہیں, مفرور ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کوئی معجزہ ہو جائے. خود انہیں معجزے پیدا کرنے کے حالات بنانے پڑیں گے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلا تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.